बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो दौरा है चीन का, सारी दुनिया की नज़रें उस पर हैं और प्रेसिडेंट शी ने भी यही बात की है। जो चीन के सदर हैं कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है और बड़ी ज़बरदस्त बातें उन्होंने की। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ी मुस्बत बातें की। जब इतनी बड़ी दो पावर्स मिल रही हैं तो यहाँ पे कोई नेगेटिविटी तो हो नहीं सकती। तो दोनों की कोशिश ये है कि मैक्सिमम अचीव किया जाए और अच्छे माहौल में अचीव किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अब प्रेसिडेंट शी को और उनकी अहलिया को दावत भी दी है अमेरिका में कि सितंबर में, ग़ालिबन 24 सितंबर का उन्होंने कहा जी कि आप अपनी अहलिया के साथ अमेरिका तशरीफ़ ले आएँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इस्तकबाल बड़ा ज़बरदस्त हुआ डोनाल्ड ट्रंप का। वहाँ पे सदर तो नहीं थे चीन के, लेकिन अवामी सतह पे बहुत सारे लोग चाइना में सड़कों पे निकले, वो डोनाल्ड ट्रंप को देखना चाह रहे थे। दूसरा मैंने एक और चीज़ देखी कि वहाँ सड़कों पे गाड़ियाँ चल रही थी। यानी अगर एक लाइन में प्रेसिडेंट ट्रंप को लेकर जा रहे हैं, तो दूसरी लाइन चाइना में चल रही है। पाकिस्तान में नायब सदर आ गया था अमेरिका का, तो हमने पूरा पाकिस्तान ही बंद कर दिया था। बल्कि हमने 2 हफ्ते तक कर्फ्यू लगा कर रखा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कि शायद कोई अमरीकी ओहदेदार आ जाए। सदर भी नहीं आ रहा था, नायब सदर भी नहीं आ रहा था, लेकिन हमारा कर्फ्यू खत्म नहीं हो रहा था। तो बहुत फ़र्क है पाकिस्तान की डीलिंग में और चाइना की डीलिंग में। चाइना आज एक बहुत ताकतवर मुल्क है। उनके सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को सामने बिठाकर कहा कि अमेरिका और चीन के दो तरफ़ा ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन को तारीखी करार दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका दोनों एक साथ चल सकते हैं। चीनी सदर ने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात 1.7 अरब आबादी वाले दोनों ममालिक की फलाह बहबूद और दुनिया के 8 अरब से ज़्यादा लोगों के मफादात से मुताल्लिक है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ने अपने खिताब में कहा कि उनका चीन में शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान कई उमूर पर गुफ्तगू करने का मौका हमें मिला है, और साथ ये भी कहा कि इनके साथ होना मेरा एजाज़ है। 24 सितंबर को उन्होंने व्हाइट हाउस में दावत दी है डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट शी को और उनकी अहलिया को। अपने जो स्केड्यूल है उसमें से उन्होंने ये टाइम दिया कि इस पे जो है वो चीनी सदर आए। अब वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होगा कि किस तरीके से उनका इस्तकबाल होता है अमेरिका में और कैसे वो वहाँ पे मुलाकातें करते हैं, अगर वो जाते हैं तो। अभी ये सिर्फ एक दावतनामा है, इसके ऊपर कंफर्मेशन जब आएगी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो नादरीन, पूरी दुनिया नज़रें इसलिए लगाकर बैठी हुई है कि यहाँ पे अमेरिका चीन को कायल करने में कामयाब हो जाएगा कि वो ईरान के ऊपर दबाव डाले और उस दबाव के नतीजे में जंगबंदी हो जाए और ईरान वो शराइत मान ले जो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को एक फेस सेविंग चाहिए और वो फेस सेविंग ईरान ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। ईरान को कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को एक लीडर के तौर पे तस्लीम करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें यानी यूरेनियम के मामलात में अमरीकी मफादात के करीब जाना पड़ेगा। आबनाए हुर्मुज़ को गैर मशरूत तौर पे खोलना पड़ेगा। इससे डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी फ़ौजें इस खित्ते से निकलते हुए वो ये नारा लगाएंगे कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। हालाँकि दूसरी तरफ जो मुखालिफिन है वो ये भी कहेंगे कि ना रजीम तब्दील हुआ ईरान के अंदर, ना उनकी एटमी सलाहियत कम हुई ईरान के अंदर, ना उनके जो है वो मिसाइल सलाहियत जो है वो इफ़ेक्ट हुई ईरान के अंदर। तो दूसरी तरफ ये बातें भी लोग करेंगे। अब अमेरिका के अंदर लगातार ये नुक्ता उठाया जा रहा है कि ईरान चंद हफ्ते दूर है एटमी तजर्बा करने से। देखिए ना, पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने जून में ये कहा था। अब मुहासबा तो इस बात पे भी होगा अमेरिका में कि आपने पिछले साल जून में कहा था कि हमने ऑपरेशन कर दिया है और अब ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन पाएगा, और इस साल अब आप दोबारा कह रहे हैं कि चंद हफ्ते दूर था, आपने फिर लड़ाई लड़ दी। तो 40 दिन की लड़ाई लड़ने के बाद आपने कहा कि ईरान अब कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन पाएगा। अब दोबारा से आप टेबल के ऊपर बैठ के ईरान के साथ तय करना चाहते हैं कि वो एटमी कुव्वत ना बने। तो फिर आपको फौज इस्तेमाल करने का, इतने हथियार फूंक देने का, अरबों डॉलर जाया कर देने का क्या फायदा हुआ? ये सवाल तो डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। नाजरीन, अब एक और खबर है मेरे पास। अब ये खबर पाकिस्तान में, क्योंकि अभी डेवलपमेंट्स आ रही हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे, जो डेवलपमेंट्स आएंगी ईरान का रद्द-ए-अमल, फिर बैकडोर चैनल क्या बातचीत होती है, खबरें निकलेंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से ये जो खबर है ये हिला देने वाली खबर है और हैरान कर देने वाली खबर है। सारे रिकॉर्ड टूट गए। पाकिस्तान पर कर्जे 97,307 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। 97,307 अरब रुपए, यह लगभग 1 लाख अरब होने वाला है जो पाकिस्तानियों ने अब देना है दुनिया। ये कर्जे उतारते उतारते हमारी कमर दूरी हो जाएगी। और ये कर्जे लिए किसने हैं, ये डाटा अब मैं आपके सामने रखता हूँ। ये कर्जे लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ। और ये कर्जे लेने की वजह यह है कि इनसे मुल्क नहीं चल रहा। ये दोनों मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों के तमाम फार्मूले फेल हो चुके हैं। मईशत के हवाले से, मुल्क में इस्तेहकाम लाने के हवाले से, सियाहत लाने के हवाले से, और पाकिस्तान के अंदर
لوگوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے ہر چیز میں یہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکا، تو اب انہیں بھاری قرضے لینے پڑتے ہیں اور عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بدترین بوجھ ڈالنا پڑتا ہے۔ تو یہ جناب سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ پاکستان پر جو قرضے ہیں وہ 97,307 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے دور میں یہ قرضے 43,000 ارب روپے تھے، 43,000 ارب روپے یہ عمران خان صاحب کے دور میں تھے۔ اگر آپ انہیں ڈبل بھی کریں تو 86 بن جاتے، لیکن اس وقت یہ کتنے ہو گئے ہیں؟ اس وقت یہ 97,307 ارب روپے بن گئے، یعنی دگنے سے زیادہ قرضہ لے لیا عمران خان صاحب کے دور حکومت تک۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں 2022 میں جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، اس وقت تک، جب سے پاکستان بنا 14 اگست 1947 سے لے کر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں تحریک عدم اعتماد لانے کے وقت تک پاکستان کا قرضہ جتنا تھا نا، اس سے زیادہ قرضہ پاکستان کی موجودہ سرکار نے گزشتہ 4 سالوں میں لے لیا۔ یہ کیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ، یعنی اس سے زیادہ برا پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ جتنا قرضہ پاکستان نے 75 سالوں میں لیا، اتنا قرضہ انہوں نے 4 سال میں لے لیا۔ اب ذرا آپ یہ سوچیں کہ پاکستان نے ان 75 سالوں میں زیادہ ترقی کی ہے یا ان 4 سالوں میں زیادہ ترقی کی؟ کوئی ایک منصوبہ یہ بتا دیں کہ جو ان کا کامیاب ہوا ہو ان 4 سالوں میں۔ ایک بھی منصوبہ ان 4 سالوں میں کامیاب نہیں ہوا، تو اتنا بڑا قرضہ لے کر انہوں نے غائب کہاں پہ کی؟ یعنی 43,000 ارب کا قرضہ لیا گیا 75 سالوں میں، اور اس سے زیادہ قرضہ لے کر اس کو 97,307 ارب تک پہنچا دیا گیا صرف 4 سالوں میں۔ تو وہ 75 سالوں میں جو پاکستان نے ترقی کی ہے وہ بڑی ہے، یا یہ 4 سال میں پاکستان نے ترقی کی ہے؟ کوئی ایک منصوبہ انہوں نے نہیں بنایا۔ انہوں نے تو اپنے جہاز لیے، عیاشیاں کی، ٹریولنگ کی، اور پاکستان کے اندر پاکستانیوں پہ ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ یہ اپنی ایکسٹینشن لے لیا، استثنا لے لیا۔ پاکستان میں تو ان لوگوں نے یہ کام کیا نا۔ پاکستانیوں کو کیا ملا؟ پاکستانیوں کو کیا بجلی مفت مل گئی؟ نہیں، اس کی قیمت 4 گنا بڑھ گئی۔ پاکستانیوں کو کیا گیس مفت مل گئی؟ نہیں، اس کی قیمت 10 گنا بڑھ گئی۔ پاکستانیوں کو کھانے پینے کی چیزیں مفت مل گئی؟ نہیں، ان کی قیمتیں دگنی ہو گئی۔ تو پاکستانیوں کو ملا کیا؟ کیا پاکستانیوں کو پیسے بانٹے گئے؟ نہیں۔ کیا پاکستانیوں کے لیے سڑکیں، ڈیمز، انفراسٹرکچر بہت کچھ بنایا گیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کھیلوں کے نئے میدان بنائے گئے؟ نہیں۔ بہت ساری یونیورسٹی، اسپتال بنائے گئے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بلکہ جو پہلے اسپتال ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا گیا، جو اسکول ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا گیا، اور بجٹ کاٹ دیے گئے تعلیم میں سے اور ہیلتھ میں سے، اور پیسہ خرچ کیا گیا اپنی اشتہار بازی کی۔ یعنی سادی بات آپ کریں نا تو ایک طرف پاکستان بننے سے لے کر عمران خان کی حکومت گرنے تک ہمارا جو قرضہ تھا وہ 43,000 ارب تھا، اور اس کے بعد 4 سال میں جو ہم نے قرضہ لیا وہ 54,000 ارب ہے۔ یعنی 43,000 ارب ہم لیتے ہیں 75 سال میں، اور 54,000 ارب ہم لے لیتے ہیں کتنے عرصے میں؟ صرف 4 سال میں۔ اور ان 4 سالوں میں کوئی ڈیم نہیں بنا، کوئی ترقی نہیں، کوئی پاکستان نے ایسی، پاکستان ایٹمی قوت بن گیا تب ہم نے اتنا قرضہ نہیں لیا۔ پاکستان نے منگلہ جیسا، تربیلا جیسا ڈیم بنا لیا تب بھی ہم نے اتنا قرضہ نہیں لیا۔ پاکستان نے جنگیں لڑ دی بڑی بڑی تب بھی ہم نے اتنا قرضہ نہیں لیا۔ پاکستان نے بے شمار پروگرام عمران خان کے دور میں، اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پیپلز پارٹی کے دور میں، مشرف کے دور میں بہت سارے منصوبے بنے، لیکن پاکستان نے کبھی اتنا قرضہ نہیں لیا۔ یہ قرضے کا پیسہ گیا کہاں پہ؟ اس کی انکوائری سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، اور جواب دینے کا ان کا موڈ ہی نہیں ہے۔ جواب یہ کیوں نہیں دیتے؟ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ مریم نواز کے اخراجات کی جب تفصیلات مانگی گئی مریم نواز سے اور حکومت پنجاب سے کہ جناب آپ بتائیے کہ آپ نے کتنا پیسہ خرچ کیا پاکستانیوں کا اپنے دوروں پہ، اپنی گاڑیوں پہ، اپنے جہاز پہ، اور اپنے عیاشی والے طریقہ کار پہ جس کے تحت آپ حکومت کر رہے ہیں۔ ابھی اگلے مہینے انہوں نے آذربائیجان بھی جانا ہے۔ گرمی آ رہی ہے نا، تو آذربائیجان ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہے جو بہت خوبصورت ہے، ماحول بڑا اچھا ہے، لوگ بڑے اچھے ہیں، کھانے بہت اچھے ہیں۔ ورنہ پنجاب حکومت کا آذربائیجان کے ساتھ کیا کام ہے؟ شہباز شریف بھی آذربائیجان بہت چکر لگاتے ہیں، یہ کہہ کر کے ہم وہاں سے بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک آذربائیجان سے پاکستان کوئی انویسٹمنٹ نہیں لا پایا۔ دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ $2 ارب لے کر آ رہے ہیں، لیکن اتنا پیسہ مجھے لگتا ہے کہ یہ خاندان آذربائیجان کے ٹور کر کر کے خرچ دے گا، اور $2 ارب شاید نہیں آنے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ ایک سوال نامہ بھجوایا گیا وکیل عبداللہ ملک صاحب نے مریم نواز کے دفتر کو، جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایک آئین کے اندر قانون ہے، اس کے تحت ایک درخواست دائر کی تھی اور ایک اپلیکیشن بھجوائی تھی کہ بتایا جائے کہ مریم نواز کے زیر استعمال گاڑیاں، ان کے غیر ملکی دورے، اور حکومت پنجاب کی جانب سے حاصل کیے گئے ایک پرتعش طیارے کی تفصیلات جو ہے وہ انہوں نے طلب کی، بتائیں ہمیں ان کی تفصیلات۔ تو پاکستان میں جو ہے وہ RTI کا ایک باقاعدہ قانون ہے، آئین کا آرٹیکل 19A جو ہے وہ اس کو تحفظ دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہیں، آپ ایک خط لکھ کر، اور کوئی بھی شخص، وکیل نہیں، کوئی بھی شخص جو ہے وہ سرکاری انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے اگر وہ انفارمیشن خفیہ نہیں ہے۔ تو ناظرین،
जो दरखास्तें जमा कराई मुस्तरद हो गई, यानी इन्होंने डिनाई कर दिया कि आपको हम नहीं बताते कि हमने कितने पैसे खर्च किए मरियम नवाज के ऊपर। पिछली दफा मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने अरबों रुपया फूंक दिया पाकिस्तानियों को, और इनका मंसूबा ये है कि ये 50 अरब रुपया पाकिस्तानियों का लगा देंगे 5 साल में मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जाती तशहीर के लिए, और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसा दिया जाएगा। यानी आपका पैसा ज्यादातर सोशल मीडिया के पास चला जाएगा, और बाकी अखबारात वगैरह को भी दे रहे हैं और टीवी चैनल को भी दे रहे हैं। इसके बावजूद टीवी चैनल्स नौकरियों से अपने मुलाजमीन को निकालते चले जा रहे हैं। बिजली के बिल, यानी अवाम को इन्होंने इतना दबा दिया है कि बिजली के बिल अब जो आ रहे हैं वो पहले से बहुत ज्यादा खौफ। अब जो नए बिल लोगों को मौसूल होंगे सोशल मीडिया पे, आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि सब्सिडीज हुकूमत तकरीबन खत्म कर चुकी है, IMF की तमाम शराइत मान चुकी है, बिजली की कीमत 4 से 5 गुना ये बढ़ा चुके हैं। तो एक एक आदमी को, जो गरीब आदमी है, उसको 50 यूनिट से 100 यूनिट के बीच में भी बिजली का बिल आ सकता है। और जब आप ये डाटा देखेंगे तो आप वाकई सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इस हुकूमत ने पाकिस्तानियों के साथ किया क्या। लोग सोलर लगाएंगे और हुकूमत के साथ लड़ेंगे, और हो सकता है कि लोग अपने बिजली के मीटर ही कटवा दें कि जनाब हमसे ये बिल नहीं दिया जाता। मुझे याद है शेख रशीद ने एक दौर में ये बात की थी कि जो IPPs के मुआहदे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कर रहे हैं, ये इतने खौफनाक हैं कि एक वक्त आएगा कि लोग अपने मीटर कटवा लेंगे और लोग कहेंगे कि हम बिजली के बगैर रहना चाहते हैं, हम इतनी महंगी बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। नाज़रीन, बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से अदालत में केस गया, और वहाँ पे जो मुखालिफ वकील हैं वो क्या कहते हैं, देखिए फैसला तो महफूज हो गया उनकी मुलाकात के हवाले से। उनकी मुलाकात करवाई नहीं जाती, ना बुशरा बीबी की करवाते हैं, ना इमरान खान की करवाते हैं, कहते तन्हाई में डाला हुआ है। मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब की आंख की बिनाई, जो सरकारी जराए भी कहते हैं और इमरान खान साहब के वकील भी कहते हैं कि वो तो ज़ाया हुई है। 85% उनका विजन चला गया तो 15% तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिजिकली इमरान खान साहब फिट है, मजबूत हैं। ये मुझे मेरे सोर्स ने इन्फॉर्मेशन, बड़े अरसे के बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि इमरान खान साहब फिजिकली वो मजबूत हैं, उनका अज़म बहुत मजबूत है और वो बड़े तगड़े हैं। लेकिन उनकी आंख की बिनाई जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बन गई। दूसरी जानिब जो बुशरा बीबी हैं, उनकी हालत ख़राब है, वो काफ़ी बीमार हैं, उनको मल्टीपल बीमारियां हैं, ख़ासतौर पे उनकी आंख का भी इलाज चल रहा है। तो अदालत के अंदर जो वकील है ना बुशरा बीबी के खिलाफ, जो अदालत में आया, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि मुल्क नाजुक सूरत से गुजर रहा है। और ये नाजुक सूरत से कैसे गुजर रहा है, उन्होंने ये बताया कि जब अ, बुशरा बीबी की बहन, जिनका नाम मरियम बट्टू है, ये जब मुलाकात होती है ना, तो ये फैमिली उनको बता देती है कि मुलाकात में क्या बातें हुई, और वो बाहर से बैठकर ट्वीट कर देती हैं, और कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। तो मुल्क जो है ना वो नाजुक सूरत से गुजर रहा है। यार ये किस तरह का मुल्क है, जो एक कैदी खातून, जो साबिक खातून अव्वल है, उसकी जेल के अंदर जो हालत है, उसकी खबर बाहर आ जाने के ऊपर, या एक मरियम बट्टू नामी एक खातून है, वो बाहर से बैठकर अगर एक ट्वीट कर देती हैं अपनी बहन की हालत के ऊपर, तो इससे मुल्क के हालात खराब हो जाते हैं। यानी मुल्क नाजुक, ये जब से पाकिस्तान बना है ना, ये जर्नैलों ने और उनके टाउटों ने हमें एक ही कहानी सुनाई है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, मुल्क खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है। हमारा तो ना वो नाजुक दौर खत्म होता है, ना वो हमारा जो है हसास मोड़ खत्म होता है। हम तो वहीं पे खड़े हैं जहां से हमने सफर शुरू किया था। पाकिस्तान को इन्होंने एक कदम आगे नहीं बढ़ने दी, और आज हम पे 97,000 अरब का इन्होंने कर्जा भी चढ़ा दिया। इमरान खान साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्टेटमेंट दिया, वो जाते जाते मैं स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन नदीम अफजल चंद ने एक बात की, उन्होंने कहा जी जब भी कभी आईनी तरमीम की बात चलती है, नैब सरगर्म हो जाता है। तो चंद साहब ने वो बात कर दी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी को ना ब्रूट मेजोरिटी का मतलब अब पता चलेगा। बिलावल ने एक मीटिंग ली है, वहां पे बड़ा कॉन्फिडेंस शो करने की कोशिश की है, लेकिन बात बनेगी नहीं। अब बजट भी पास करवाना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को, और 28वीं आईनी तरमीम भी पीपल्स पार्टी को पास करवानी पड़ेगी। इनका नसीब ही है कि ये जूते पॉलिश करेंगे। अगर बिलावल ने कभी फ्यूचर में वजीर आजम बनना है, तो और अच्छे जूते पॉलिश करना उनको सीखना पड़ेगा। उसके अलावा उनके पास रास्ता कोई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान ने अपनी हालिया मुलाकात में नहायत तशवीशनाक इंकशाफात किए थे। जब ये सलमान सफदर गए थे, उनकी आंख की बिनाई में कोई बेहतरी नहीं आ रही, तकरीबन 85% बिनाई मुतासिर हो चुकी है। कई बार अस्पताल मुंतकिल किए जाने के बावजूद इलाज में कोई पेशरफ सामने नहीं आई। इमरान खान ने अपनी बीवी के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार भी किया था। मैं मजबूत इंसान हूँ, ये सब बर्दाश्त कर लेता हूँ, मगर मेरी एहलिया को 24 घंटे तन्हाई की कैद में रखा जा रहा है। ना किसी से मुलाकात, ना किसी से बातचीत, ना सलाम, ना दुआ। ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी अजियत है। उन्होंने सवाल किया कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जमशेद राणा ने अपने फैसले में तन्हाई की कैद जैसी कोई सजा दी थी हमें? अगर नहीं तो फिर जेल हुकाम किस कानून के तहत ऐसी इजाफी पाबंदियां हमारे ऊपर लगा रहे हैं जो अदालती फैसले का हिस्सा ही नहीं है। ये मामला ना सिर्फ इंसानी हकूक बल्कि कानून और इंसाफ के तकाजों पर भी संगीन सवालात उठा रहा है। ये बात बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत के बाहर खड़े होकर की है। नाज़रीन, बाकी तफसीलात आपको नेक्स्ट वीलॉग में मैं बताता हूँ।
اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو خبر دیتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے 8 مئی کو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اور خیبر پختونخوا میں لانگ مارچ کیا جائے گا 8 مئی کو، اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے صوابی کی جانب لانگ مارچ ہوگا۔ ابھی یہ عمران خان صاحب کے جو رشتہ دار ہیں احمد خان نیازی، انہوں نے اور دیگر جو رہنما عمران خان صاحب کے حوالے سے فکر مند ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ خیبر پختونخوا کی حکومت کچھ کر رہی ہے، نہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان بنی ہے، نہ وہ کچھ کر رہی ہے، نہ اپوزیشن لیڈر سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں کچھ کر رہے ہیں، اور نہ جو عہدیداران ہیں تحریک انصاف کے وہ بھی کچھ نہیں کر رہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ لوگ سامنے آئے، انہوں نے کہا جی ہم اب احتجاج کریں گے اور لائے عمل کا اعلان کریں گے، اور باقی سب لوگ اس کے اوپر توجہ دیں۔ بار بار ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں، زور لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے لیے نکلو، لیکن پاکستان تحریک انصاف ایسا دکھائی دیتا ہے بظاہر کہ تحریک انصاف شاید خود مایوسی کا شکار ہے۔ وہ عوام کو مایوسی سے کیسے نکالے گی؟ یعنی پہلے یہ کہا جاتا تھا تحریک انصاف کے عہدیداران کی جانب سے کہ 4 لاکھ بندہ چاہیے، 5 لاکھ بندہ چاہیے، اب وہ کہتے ہیں کہ کروڑوں بندہ چاہیے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے۔ تو خود نکلیں گے تو لوگ نکلیں گے نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ خود گھر بیٹھے رہیں اور لوگ نکلیں اور نکل کر آپ کے لیے انقلاب لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور تحریک انصاف کافی زیادہ تقسیم کا شکار بھی ہوئی ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی جو نئی حکومت بنائی گئی، اس سے بہت ساری امیدیں تھی۔ عمران خان صاحب نے بنائی ایسے تھی کہ یہ نوجوانوں کو اکٹھا کریں گے، موبلائز کریں گے، چینلائز کریں گے، بڑے پیمانے پہ نوجوان اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک بہت زبردست قسم کی تحریک جنم لے گی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں ہوا، باتیں بہت بڑی بڑی کی گئیں، لیکن عملی طور پہ وہ سارا کچھ جو توقع کی جا رہی تھی وہ ہم نے ہوتا ہوا نہیں دیکھ۔ اس وقت تو فی الحال جو ہے چیزیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی فیور میں، کیونکہ عاصم منیر صاحب کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات بن گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ خود مشکل میں ہے، لیکن عاصم منیر صاحب کمفرٹیبل ہے اور ان کی ایک پوزیشن بن گئی ہے، اور اس پوزیشن کو وہ انجوائے کر رہے ہیں فی الحال، اور انہیں کوئی ایسی مشکل ہے بھی نہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا احتجاج کھڑا ہو جائے۔ حتیٰ کہ جو عوامی ایشوز ہیں تحریک انصاف ان پہ بھی کسی قسم کا احتجاج کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ نہ تحریک انصاف کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی، نہ مزدوروں کے ساتھ کھڑی ہوئی، نہ پاکستان تحریک انصاف غریبوں کے ساتھ کھڑی ہوئی، نہ انرجی کے کرائسس میں کھڑی ہوئی، نہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پہ کھڑی ہوئی، نہ ہی یہ جو قتل عام ہوا پاکستان میں بار بار اس پہ بھی کھڑی نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف کسی جگہ پہ بھی بطور اپوزیشن موجودہ حکمرانوں کے لیے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنج نہیں بنی، اور یہ بڑا اچھا ٹریک ریکارڈ تحریک انصاف نے گزشتہ کئی مہینوں سے اب یہ بنا لیا ہے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کو تحریک انصاف سے بھی ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر اس طرح کی اپوزیشن کسی بھی حکومت کو ملے، کسی بھی حکومت کو ایسی اپوزیشن ملے، تو وہ حکومت شکر ادا کرے گی اللہ کا کہ ایسی اپوزیشن ہمیشہ رہنی چاہیے جو کسی قسم کے معاملے کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل دیتی نہیں ہے۔ پبلک اگر چاہے بھی تو خود رد عمل دے دے تو دے دے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل دکھائی فی الحال نہیں دے رہا، اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کون سا کوئی پولیٹیکل پارٹی سے لڑ رہی ہے، لڑائی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے نا۔ ادھر پولیٹیکل پارٹی کے خلاف وہ کوئی احتجاج پلان کرتے ہیں یا مہنگائی، غربت، بے روزگاری، ان چیزوں کے اوپر نکلنے کا پلان کرتے ہیں، ساتھ ہی جناب علی پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ سیکٹر کمانڈر میں میٹنگ شروع ہو گئی ہے سیکٹر آفس کے اندر، اور یہاں پہ جناب ملٹری آفیسرز جو ہیں وہ اب پلاننگ کر رہے ہیں، آئی ایس آئی کی ایجنسی بیچ میں آ گئی ہے، ملٹری انٹیلیجنس کی ایجنسی بیچ میں آ گئی ہے۔ وہ بیچارے اب وہ کریں کیا؟ فوجیوں سے لڑنے کی تو ان کو ٹریننگ نہیں ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہی وہ ایک مزاحمت کر سکتے ہیں، لیکن ماضی میں جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مزاحمت کی ہے لوگوں نے۔ عمران خان صاحب اس وقت بڑی اچھی مزاحمت کر رہے ہیں، بینظیر بھٹو نے مزاحمت کی ماضی میں، نواز شریف نے ہلکی پھلکی مزاحمت کی جب ان کے اوپر برا وقت آیا، ذوالفقار دی بھٹو نے مزاحمت کی، اور لوگوں نے بھی مزاحمت کی پاکستان میں، اور کبھی وہ کامیاب ہوئے کبھی ناکام ہوئے، لیکن مزاحمت ضرور کی۔ ایک تصویر ہے ناظرین، یہ پاکستان میں پولیس کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے، خاص طور پہ پنجاب میں۔ اب یہ تصویر کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تو بنی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی یہ تصویر جو ہے اسے کوئی فوٹو شاپ کر کے بنایا گیا ہے۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب چل رہے ہیں، سامنے جرنیلوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور جنرل باجوہ تعارف کروا رہے ہیں، اور عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو سلوٹ مار رہے ہیں۔ اب یہ جناب تصویر جب نوجوان اٹھا لیتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اٹھا لیتے ہیں تو ان ورکرز کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس تصویر سے ایسا لگتا ہے کہ نظام کو خاصی چڑ ہے، یعنی وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کو عاصم منیر صاحب سلوٹ مار رہے ہیں، یہ تصویر منظر عام پر آئے۔ دیکھیں حقیقت ہے، اس سے آپ بھاگ تو نہیں سکتے، سرکاری ملازم کی ڈیوٹی ہے، تو پھر اس میں نخرہ کیسا اور غصہ کیسا؟ یعنی اگر عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں فرض کریں، تو یہی عاصم منیر صاحب اگر فیلڈ مارشل ہوں گے تو سلوٹ ان کو مارنا پڑے گا۔ اول تو پوری کوشش کریں گے کہ عمران خان وزیر اعظم نہ بنے، لیکن اگر پاکستان کی عوام واقعی کھڑی ہو جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، ڈٹ جاتی ہے، عمران خان کو وزیر اعظم بننا پڑ جاتا ہے، تو مستقبل کی بات تو بعد میں ہے، سب سے پہلے تو عاصم منیر صاحب کو سلوٹ مارنا پڑے گا عمران خان کو، اور وہ فوٹو پھر باہر آ جائے گی۔ تو سرکاری ملازم ہوتا ہے،
ویسے بھی اب میرے خیال میں شہباز شریف نے گندی عادت ڈال دی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، اور انہیں اب اس طرح کے وزیر اعظم پسند ہیں جو سلوٹ کھاتے نہیں ہیں، سلوٹ مارتے ہیں، یعنی سلوٹ کرواتے نہیں ہیں، سلوٹ کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اس قسم کے انہیں وزیر اعظم پسند آ گئے۔ شہباز شریف کی تو مہارت ہی سلوٹ مارنے میں ہے، جیسے ہی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یا کسی طاقتور آدمی کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی دور سے ہی سلوٹ ٹھوک دیتے ہیں، اور جیسے ہی نظر پہنچتی ہے تو آٹومیٹکلی شہباز شریف صاحب کا ہاتھ جو ہے وہ ان کے ماتھے پہ پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین، اس وقت کی جو لیٹسٹ خبر ہے، ابھی جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، وہ گلوبل سموتھ فولیٹیلا کے حوالے سے ہے۔ یہ وہی بحری قافلہ ہے جو روانہ ہوا غزہ کی جانب، اور یہ اسپین سے نکلے تھے آج سے کچھ روز پہلے، اور اسپین سے نکل کر ان کی جو منزل ہے وہ تھی غزہ۔ یہ امدادی سامان لے کر جا رہے ہیں غزہ کی جانب، اور 58 کے قریب یہ بحری جہاز ہے، یہ بڑے سائز کی کشتیاں ہیں اور کچھ جہاز ہیں، یہ 58 کے قریب ان کی تعداد ہے ٹوٹل، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان کو گھیرے میں لے لیا ہے اسرائیلی فورسز نے، لیکن ان کو بحیرہ روم میں جہاں پہ گھیرے میں لیا گیا ہے وہ بین الاقوامی پانی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اسرائیل کی حدود میں داخل ہو گئے، یہ غزہ جا رہے ہیں اور غزہ اسرائیل کا حصہ نہیں ہے۔ دیکھیں، قانونی طور پر تو ان کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے، اگر یہ غزہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے امدادی سرگرمیاں یا کام کرنا چاہتے ہیں تو غزہ کی گورنمنٹ جانے اور یہ جانے، لیکن اسرائیل ان کا محاصرہ کر رہا ہے، اور 7 کشتیوں کو اسرائیلی میڈیا کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے ابھی تک قبضے میں لے لیا ہے، جبکہ 11 جو بحری جہاز ہیں ان کے ساتھ رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے۔ اب ان جہازوں میں بڑی تعداد میں انسانی حقوق کے علمبردار اور امدادی کارکن موجود ہیں جن کا تعلق دنیا کے کئی ممالک کے ساتھ ہے، تو اسرائیل کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کون کون سے ملکوں سے لوگ ہیں، کہاں کہاں سے یہ آئے ہوئے ہیں، اور اگر انہیں نقصان ہو گیا تو کس قسم کا ری ایکشن آئے گا، لیکن وہ جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ کا دست شفقت اسرائیل کے ہاتھ کے اوپر ہے، جیسے عاصم منیر صاحب کے ہاتھ کے اوپر ہے نا، سر کے اوپر ہاتھ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے، جو دل کرتا ہے یہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ پاکستان کا انہوں نے نکو ٹھپ دیا، جو پاکستان کی حالت کر دی انہوں نے، معیشت کے میدان میں، امن و امان کے میدان میں، انسانی حقوق کے میدان میں، عدلیہ کے میدان میں، میڈیا کے میدان میں، ہر طرف انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، لیکن جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ سر پہ ہے تب تک ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے، اب ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی تو آگے سے کوئی پوچھنے والا ہو نا۔ فیلڈ مارشل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک وعدہ کیا تھا، یعنی جب فیلڈ مارشل گئے تھے نا ایران میں، تب ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو کہا تھا، لبنان میں گارنٹی دی تھی کہ سیز فائر ہے لبنان میں، تو ایران کے ساتھ بات چیت آگے بڑھائے، تو ایران بات چیت کر رہا تھا، لبنان کے اندر سیز فائر تھا، تو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا جناب میں نے تو یعنی وہاں بھی شرمندہ کروا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے الگ ہی خبر دے دی انٹرویو دیتے ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ انٹرویو دے رہے تھے، انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں نے نیتن یاہو کو کہا تھا کہ انہیں یہ کام زیادہ مہارت کے ساتھ کرنا ہوگا، عمارتوں کو نہیں گرانا، یہ ہولناک ہے اور اس سے اسرائیل کا تاثر خراب ہوتا ہے، بس یہی تھی جنگ بندی کی حقیقت۔ یعنی جس جنگ بندی کی گارنٹی ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دی، اس جنگ بندی کی حقیقت یہ ہے جو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان کر دی۔ ٹرمپ نے بمباری میں اپنی ناکامی کا اعتراف بھی کیا، ٹرمپ نے کہا جی بمباری سے ہمیں وہ فائدہ نہیں ہوا جو ایران کے اندر ہم نے بمباری کی ہے، بلکہ ناکہ بندی ٹرمپ نے کہا جی ہماری بہت مؤثر ثابت ہو رہی ہے، اور اس وقت ایرانیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ذبح کیے ہوئے سوروں کی طرح دم توڑ رہے ہیں، ایٹمی معاملات پر معاہدے تک ناکہ بندی قطعی طور پر ختم نہیں کی جائے گی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ اچھا، اب یہ جو ناکہ بندی ہے نا، یہ دو طرف ہے، ایک طرف تو ایران نے اپنا سسٹم لگایا ہوا ہے آپ نے ہرمز کے اوپر، اور باہر سے امریکہ نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 3 دن کے اندر ایران اندر سے پھٹنا شروع ہو جائے گا، ایران کی جو پائپ لائنز ہیں پیٹرول کی وہ پھٹیں گی، کیونکہ ایران کی جو پیٹرولیم مصنوعات کے یہ جو تنصیبات ہیں، تو ایرانی تنصیبات کام کر رہی ہیں، ان کے جو تیل کے کنویں ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو اب اگر وہ کام کریں گے تو ان کی جو پائپ لائنز ہیں وہ پھٹیں گی، وہاں پریشر بہت بڑھے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ اس دعوے کے اوپر پہلے ایک تو سٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ کالی باف کا، ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے 3 دن کے بعد جواب دیا، میں نے یہ سٹیٹمنٹ آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس نے کہا تھا 3 دن ہے ایران کے پاس اور 3 دن کے بعد یہ ہو جائے گا، تو یہاں پہ کالی باف نے کہا کہ ٹرمپ کی 3 دن والی جو 3 دن گزر چکے ہیں اور ایک بھی تیل کے کنویں میں دھماکہ نہیں ہوا، ہم اس مہلت کو 30 دن تک بڑھا سکتے ہیں اور آپ کو یہاں سے ان کنووں کے براہ راست مناظر بھی دکھا سکتے ہیں۔ یہ وہ احمقانہ مشورے ہیں جو امریکی انتظامیہ کو ان کے وزیر خزانہ کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیسنٹ جیسے لوگوں سے ملتے ہیں، جنہوں نے ناکہ بندی کے خیال کو بھی فروغ دیا اور تیل کی قیمت کو $120 سے اوپر پہنچا دیا۔ اب اگلی منزل $140 فی بیرل ہے۔ مسئلہ صرف غلط نظریات کا نہیں، اصل مسئلہ سوچنے کے انداز میں ہے، یہ باکر کالیباف نے کہا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کے چیلنج کا 3 دن کے بعد جواب دیا کہ تم نے کہا تھا کہ 3 دن کے بعد یہاں پہ ہمارے کنویں پھٹنا شروع ہو جائیں گے، تو ایک بھی کنویں میں دھماکہ نہیں ہوا، تو ہم تو تیل نکال رہے ہیں۔ ایران جو یومیہ تیل نکال رہا ہے نا اس وقت، اس کی مقدار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ 35 لاکھ بیرل روزانہ تیل ایران نکال رہا ہے۔ اب 35 لاکھ بیرل تیل ایران اگر روزانہ نکال رہا ہے تو یہ کب تک نکال سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، یہ تیل جو نکالے گا اس کو کہیں نہ کہیں تو سٹور کرنا پڑے گا،
اب یہ ممکن نہیں ہے جب آپ تیل نکال رہے ہوں اور آپ اس کا آگے سے آپ کے پاس خالی کرنے کا ذریعہ نہ ہو، تو پھر تو یہ دھماکے ہونے ہیں۔ پھر تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ اندازہ تھا کہ 3 دن ہے ایران کے پاس، لیکن یہاں پہ جو ٹینکر ٹریڈرز کمپنی ہے اس کی رپورٹ کے مطابق جتنے آئل ٹینکرز اس وقت موجود ہیں ایران کے آس پاس اور ایران سے ایسوسیٹڈ، ایران 4 سے 6 ہفتوں تک ٹینکرز کی ترسیل کا کام جاری رکھ سکتا، یعنی 4 سے 6 ہفتے تک ایران بڑے آرام سے اپنا تیل نکالتا رہے تو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کو یہ 3 دن بتائے گئے تھے، کالیباف نے 1 مہینے کا دعویٰ کر دیا ہے، اور اگر ایران 5 لاکھ بیرل کم کر دے، یعنی اس کو 35 لاکھ بیرل سے لے جائے یومیہ 30 لاکھ بیرل پہ، تو وہ 3 مہینے تک بھی اس معاملے کو گھسیٹ کے لے جا سکتا ہے۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے بین الاقوامی میڈیا میں۔ اب یہ خبر غلط ثابت ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور ان کو غلط معلومات دی گئی کہ ایران کے اندر کنویں پھٹنا شروع ہو جائیں گے، وہاں پہ تیل کی پائپ لائنیں پھٹ جائیں گی۔ ایک اور خبر بھی ہے، یہ 4 سے 6 ہفتے تک ایران اس صورت میں نکالے گا کہ کوئی بھی خالی ٹینکر خلیج فارس کے اندر داخل نہ ہو۔ اگر مزید خالی ٹینکر خلیج فارس کے اندر آ جاتے ہیں تو ایران اس ٹائم کو اور بھی بڑھا سکتا ہے۔ تو ایران کے پاس کیپیسٹی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے ایران کے پاس، زمین پر تیل ذخیرہ کرنے کی اضافی صلاحیت بھی ایران کے پاس موجود ہے، جس کے بارے میں پکا نہیں پتا وہ کتنی ہے، لیکن ایران وہاں پہ بھی تیل ذخیرہ کر کے لمبا چلا سکتا ہے۔ تو جو ڈونلڈ ٹرمپ کا آئیڈیا تھا وہ غلط ثابت ہوا۔ اس میں ایران کے لیے آپ نے ہرمز پہ کنٹرول رکھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمندر کا فاصلہ سامنے نظر آتا ہے، وہ عمان ہے، یہ ایران ہے، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ان کے لیے۔ آپ نے ہرمز بالکل پتلی سی ایک جگہ ہے، وہاں چھوٹے راکٹ اور چھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ بھی وہ کسی بھی جہاز کو گزرنے نہیں دیں گے زمین پہ بیٹھ کے، وہ مشکل نہیں ہے۔ جبکہ امریکہ کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امریکہ کھلے پانیوں کے اندر ہے، گلف آف عمان میں اور اس سے آگے عربین سی میں۔ اب جس طرح کے پانیوں کے اندر امریکہ اس وقت اپنے بحری جہازوں کو لے کر موجود ہے، وہاں سے اگر جہاز گزرتے ہیں تو وہ بہت بڑا رقبہ، بہت بڑا ایریا کور کرنا پڑتا ہے، اور سمندر کے اندر یہ تھکا دینے والا کام ہے۔ یعنی ایئر فورس اور زمینی افواج کے لیے کبھی اتنی مشکلات نہیں ہوتی جتنی بحریہ کے لیے ہوتی ہیں۔ ان کا بہت ٹف کام ہوتا ہے، بہت مشکل اور تھکا دینے والا کام ہوتا ہے۔ یہ بڑی مشکل ایکسرسائز ہے، اور اس میں کامیابی کے امکانات اتنے نہیں ہوتے جتنے زمین کے اوپر یا فضا سے اٹیک کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں اب امریکہ کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ کتنے لمبے عرصے تک یہ کام کرتا رہے گا کہ ناکہ بندی جاری رکھے۔ دیکھیں اس کے اخراجات بھی اس کو پڑیں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بڑا پنگا یہ ہے کہ ابھی جرمنی کے جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری جو معاشی ترقی ہے وہ آدھی ہو گئی ہے، اور ہماری کمپنیاں نقصان میں جا رہی ہیں، اور ان کو اس کا ڈیمیج ہو رہا ہے، اور وہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے ساتھ چھڑ جانے والی جنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور آپ نے ہرمز کی بندش کے اثرات ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ یہی بات جو ہے وہ دیگر جو جنوبی ممالک ہیں یورپ کے، انہوں نے بھی امریکہ سے مدد کی اپیل کی، اور وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری معیشت کساد بازاری کی طرف جا رہی ہے، ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ ہماری جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے، اس کے علاوہ جو باقی سارے معاملات ہیں، جو انڈسٹری چلانے کے معاملات ہیں، وہ سب بہت بری طرح افیکٹ ہو رہے ہیں۔ یہ بار بار باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ برطانیہ کے حوالے سے ایک دا انڈیپینڈنٹ کے اندر خبر چھپی ہے، یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ اصل جھٹکا 2 ہفتوں کے بعد برطانیہ کو لگے گا، اور یہ جھٹکا اس صورت میں لگے گا کہ بحری جہازوں کی آمد و رفت بہت تاخیر کا شکار ہو گئی ہے، اور جو بڑی بڑی سپر مارکیٹس ہیں برطانیہ کے اندر، ان کی شیلفیں آپ کو خالی نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو برطانیہ میں بھی ایک طرح کا پرابلم ہے، بہت ساری چیزیں برطانیہ امپورٹ کرتا ہے، باہر سے منگواتا ہے، ان چیزوں کی قلت آئندہ 2 ہفتوں میں پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ پرابلم بھی ہے، اور یہ دا انڈیپینڈنٹ کی باقاعدہ اس کے بارے میں ایک رپورٹ ہے۔ اب ناظرین، کالیباف کا ایک سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایران کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ناکہ بندی ایران کو بالکل افیکٹ نہیں کر رہی۔ اس سٹیٹمنٹ کو جب میں نے غور سے پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پریشر جو ہے وہ ایران کے اوپر بھی ہے، اور وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ ناکہ بندی کسی طرح ختم ہو جائے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے ہمارے خلاف سارا کچھ کر کے آزمایا گیا، جو ایکٹیویٹیز کی گئی، دھماکے کیے گئے، قیادت کو قتل کیا گیا، فوج کو اتارا گیا، جہاز یہاں پہ آ گئے، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا۔ اب یہ ایک انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی، تو اس پہ جو فائنلی انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہمیں اکٹھے رہنا پڑے گا۔ ٹرمپ کھلے عام ہمارے معاشرے کو 2 گروہ میں تقسیم کر رہا ہے، بنیاد پرست اور اعتدال پسند۔ دشمن کی اس نئی سازش کا واحد جواب اتحاد کو برقرار رکھنا ہے۔ شروع سے لے کر آج تک یہ اتحاد ہی ہے جو دشمن کے تمام منصوبوں کی ناکامی کا سبب بنا ہے۔ پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جو حالات اب پیدا کیے اس سے پریشر تو آئے گا۔ دیکھیں ایران کے اوپر بھی دباؤ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایران دباؤ میں نہیں ہے۔ امریکہ ایک بہت امیر ملک ہے، وہ بڑے لمبے عرصے تک ناکہ بندی رکھے تو وہ برداشت کر سکتا ہے۔ ایران اتنا امیر ملک نہیں ہے، اور وہ اس ناکہ بندی کا جو پریشر اگر بڑھتا گیا، اور ایک وقت آئے گا کہ ایران کے پاس راستے بند ہو جائیں گے اور وہ پیداوار بند کر دے گا تیل کی، اس کے لیے پھر بہت مشکلات ہوں گی ایران کے لیے بھی۔ تو یہ بات ایرانی بھی سمجھتے ہیں، لیکن امریکہ کو ناکہ بندی کرنے کا موقع کیسے ملا؟ پاکستان نے جنگ بندی کرائی، اور جنگ بندی کے بعد بجائے اس کے کہ توجہ دی جاتی ایک ڈیل کی طرف، ایک معاہدہ کیا جاتا، امریکہ اپنے ہتھیاروں کو یہاں لے کر آ گیا،
اور ہر طرف اس نے ہتھیار پھیلا دیے۔ اب اس پہ ایران شکوہ بھی کرتا ہے کہ امریکہ نے جنگ بندی کے دوران بڑی تیزی سے ہتھیاروں کو خطے میں موو کیا اور فائدہ اٹھایا اس بات کا کہ ہم اٹیک نہیں کر سکتے تھے، ورنہ پہلے تو امریکی جو بحری جہاز ہیں وہ بہت دور دور چلے گئے تھے۔ لیکن جس دن لڑائی شروع ہوگی نا، جیسے ہی لڑائی شروع ہوگی، میزائل لانچ ہوں گے، ڈرون لانچ ہوں گے، یہ بحری جہاز سارے دور چلے جائیں گے دوبارہ سے۔ بڑے قیمتی بحری جہاز ہیں، امریکہ نہیں چاہے گا کہ ان کو تباہ ہوتا ہوا دیکھے۔ ناظرین، ایک بڑی مصیبت پڑ گئی پیٹ ہیگزت کو، جو امریکی وزیر دفاع ہے۔ وہ ہتے چڑھ گئے کانگریس کے، کانگریس کے اندر ان کی بریفنگ تھی، وہاں پہ وہ چلے گئے۔ وہاں جو ایرانی ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے ان کا سٹیٹمنٹ ہے، اس میں وہ پھنس گئے بہت بری طرح، اور کانگریس کے جو باقی لوگ ہیں انہوں نے ان کو دھوکے رکھ دیا۔ ان سے پوچھا گیا جناب آپ نے پچھلے سال جنگ لڑی تھی، اور آپ نے جو پچھلے سال آپریشن کیا تھا جون میں، اس کے بعد آپ نے اعلان کیا تھا ہم نے مکمل طور پہ ایران کی صلاحیت ختم کر دی ہے ایٹمی ہتھیار بنانے کی، تو اب آپ نے کیوں کیا ہے؟ پہلے اس نے کہا کہ ہم نے اس سال حملہ اس لیے کیا کہ وہ ایٹمی حملہ کرنے لگا تھا، ایران ایٹمی تجربہ کرنے لگا تھا۔ تو پھر سوال پوچھا گیا جی پچھلے سال جو آپ نے اتنی لڑائی کر کے 12 دن کی، اس کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ان کی صلاحیت ختم کر دی ہے، تو وہ تب آپ جھوٹ بول رہے تھے قوم کے ساتھ۔ تو پیٹ ہیگزت بہت بری طرح پھنس گیا، وہ جواب ہی نہیں دے پا رہا تھا اس حملے کا، وہ بتا ہی نہیں پا رہا تھا کہ حملہ انہوں نے کیوں کیا۔ دیکھیں امریکہ کے اوپر دنیا کا قرضہ چڑھ گیا ہے، کیسے چڑھ گیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکہ کے بہت سارے اتحادی ہیں جو امریکہ سے ناراض ہو رہے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے تم نے ایک ایسی جنگ چھیڑ دی جس کی وجہ سے ہماری معیشت پہ اثر پڑ رہا ہے۔ تم تو اپنا تیل بیچ رہے ہو، حالانکہ امریکہ کے اندر بھی ریکارڈ قیمتیں بڑھ گئی ہیں پیٹرول کی، بڑے عرصے کے بعد 4-5 سال کا جو ریکارڈ ہے وہ ٹوٹ گیا امریکہ کا، اور وہاں پہ پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں امریکہ میں۔ یہ پرابلم امریکہ میں آ رہا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کے جو اتحادی ہیں وہ تو تیل پیدا نہیں کرتے، ان کو تو زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور وہ امریکہ کے اوپر ان کا قرضہ چڑھتا جا رہا ہے۔ وہ سارے اب شکایتیں کر رہے ہیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا، جیسے برطانیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو فرانس کے ساتھ ہو رہا ہے، جو جرمنی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اٹلی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اسپین کے ساتھ ہو رہا ہے، ان تمام ممالک کی معیشت افیکٹ ہو رہی ہے، اور کس کی وجہ سے؟ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ چھیڑ دی ہے۔ اب اس جنگ کو ختم کیسے کرنا ہے، یہ بوجھ ہے ان کے اوپر، اور جنگ کو اس طریقے سے ختم کرنا ہے کہ ساری چیزیں دوبارہ سے نارملائز ہو جائیں۔ مسئلہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور امریکن جی کہتے ہیں کہ مسئلہ ان کا تھا ایپسٹین فائل کا، مسئلہ ان کا تھا امریکہ کے اندر کے حالات کا، وہ پولیٹیکلی بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکے تھے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ میں یہ فارمولا شاید بہت پہلے سے تھا، کیونکہ جب براک اوباما صدر تھا امریکہ کا، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی تھی کہ اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو سہارا دینے کے لیے براک اوباما ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی ڈیل کرنے کے قابل نہیں ہے، کوئی بات چیت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ اس وقت ٹرمپ نے کہا تھا، اور وہی کام جب ٹرمپ کی اپنی مقبولیت بہت زیادہ گر رہی تھی، اس وقت ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کر دیا، اور اب امریکہ کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے۔ یہ سارے امریکہ کے اتحادی، امریکہ کے دوست ممالک ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے پریشان ہیں کہ امریکہ کے اس ایڈونچر کی وجہ سے، جس میں نیتن یاہو نے ڈال دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو اٹھا کے، ان کا نقصان ہونا شروع ہو گیا، حالانکہ نہ وہ لینے میں نہ وہ دینے میں، نہ انہوں نے اس لڑائی کو شروع کیا، نہ وہ اس لڑائی کا حصہ بنے، اور نہ وہ اس لڑائی کا جواز مانتے ہیں، لیکن نقصان ان کی معیشت کو ہو رہا ہے، لگاتار ہو رہا ہے۔ ناظرین، ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں۔ ایک لیگو آپ نے سنا ہوگا، بچے بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیگوز کیا ہوتے ہیں۔ یہ کارٹون ہوتے ہیں، لیگو کارٹونز ہوتے ہیں، ان کی دکانیں بھی بنی ہوئی، ان کے ٹوائز بھی ملتے ہیں۔ تو یہ جو لیگوز کا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک پورا سسٹم ہے، اس کو ایران کی جینزی نے بڑا کمال طریقے سے استعمال کیا۔ جینزی بولتے ہیں نوجوانوں کو، بالکل جو چھوٹی عمر کے ہیں، ہمارے بعد والی نسلیں۔ تو جینزیز نے اس کو بڑے زبردست طریقے سے استعمال کیا، اور لیگوز کے ذریعے سے ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ویڈیو بنائی اور دنیا بھر کے سوشل میڈیا پہ ڈال کر پھیلا دی، جن کو ملینز کے اندر لوگوں نے دیکھا، اور امریکن بیانیے کی دھجیاں اڑا دی۔ لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو پروپیگنڈا وار بھی ہوتی ہے، اور جب پروپیگنڈا وار ہوتی ہے تو آپ کو نئے سے نئے ٹولز استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ جس طریقے سے ایران نے یا ان کے جینزیز نے لیگوز کے اوپر ویڈیو بنا کے، اور اس میں میسیجز ہیں، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کر رہا ہے، کبھی وہ کر رہا ہے، کبھی پریس کانفرنس کر رہا ہے، کبھی لڑائی کر رہا ہے، کبھی میزائل آ رہے ہیں، کبھی میزائل جا رہے ہیں، کبھی سمندر دکھا رہے ہیں، کبھی یہاں سے خامنائی کو، کبھی کسی اور کو۔ تو انہوں نے لیگوز کا استعمال کیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جیسا استعمال ایران نے کیا ہے، اس کو بنانے والوں نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ جنہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد رکھی، وہ لوگ اچھا استعمال نہیں کر سکے، جبکہ ایران نے شاندار استعمال کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اور پروپیگنڈا کے میدان میں انہوں نے امریکہ کو واقعی میں مات دی، اور یہ بات اب امریکن مانتے ہیں، اور امریکن میڈیا اس کی تعریف کر رہا ہے۔ الجزیرہ نے اس کے اوپر پوری ایک رپورٹ بھی شائع کی ہے۔ اب تک اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔